शाम को नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मुल्क की जो माशी हालात हैं वो तो हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन जो सियासी हालात हैं वो भी काफ़ी अबतर हैं। अबतर वो भी थे, लेकिन हम मज़ीद अबतरी की तरफ इशारे हैं, क्योंकि जो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात अभी तक तय नहीं हो रहे। जो सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गियाँ दूर नहीं हो रही। बिलखुसूस अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से, कौमी असम्बली का कल इजलास भी है और पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम किसी बिल की, किसी भी हुकूमती बिल की तजावीज़ की है, जो भी होगा उसकी हम हिमायत नहीं करेंगे, और उल्टी गिनती की बात भी हो गई है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मुल्क में गंदुम के हवाले से, तो उसका जो एक इस वक्त एक बहरान है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि गंदुम फौरी तौर पर जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किए हुसैन साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, सियासी बातें बाद में कर लेते हैं, पहले ज़रा आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ी बातें करते हैं। ये 3 साल बाद दोबारा से पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है कि गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश आ रही है, बावजूद इसके कि अभी 3-4 महीने पहले ही गंदम की फसल की कटाई हुई है और वाफिर मकदार में गंदम मौजूद भी थी, कटी भी है, काश्त भी हुई है। पिछले साल से इस साल कोई क्रॉप जो है वो वीट की कम लगी, क्योंकि पिछले सालों में कुछ फार्मर को प्राइस अपनी प्रोडक्ट की, वीट की कोई सही नहीं मिली। जैसे उन्होंने सब्स्टिट्यूट उसमें कुछ कर लिया, कुछ दूसरे फसल लगा लिए, कुछ एकरेज कम हुई, और कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन भी कम हुई। लेकिन जब हमारे पास प्रोजेक्शन आई, क्योंकि ये बेसिकली जो बुनियादी तौर पे ये एग्रीकल्चर का डिवॉल्व सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर 18th अमेंडमेंट वही इशू अगेन, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट कोई ऐसे उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिससे चीज़ों को हम बेहतर कर सकें। एक एनुअल मीटिंग ज़रूर होती है जिसमें हम सारे सूबेों को बुलाते हैं और उसमें उनको टारगेट देते हैं, और साथ ही साथ एरिया भी देते हैं कि आप इतना ये क्रॉप इतने एरिया में लगाएंगे, गन्ना इतने में लगाएंगे, कपास इतने पे लगाएंगे, वीट इतने पे लगाएंगे, सारा एक पूरा प्लान देते हैं। लेकिन कोई इम्प्लीमेंट करता है सूबा, कोई नहीं करता। बहरहाल ये एक मसला है 18th अमेंडमेंट में हमें पेश आ रहा, और डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 31 के करीब है, इंक्लूडिंग बड़ी, अगर हम इसको लिबरली भी असेस करते हैं, या सारे सीड, उसमें फीड सीड हर चीज़ डाल के भी जो कंजम्पशन है ह्यूमन कि जो हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है नहीं हो, तो उसमें हमारे पास सरप्लस भी हो पाई थी। लेकिन हमें बड़ी हैरानगी हुई कि ये इतनी अर्ली इस पे ये हमारे सामने इशू आ गया कि इसमें शॉर्टेज है। उसमें कुछ मेरा ख्याल प्रॉब्लम हुए, कुछ इंतजामी प्रॉब्लम भी सर, ये बात दुरुस्त है। अब आप क्योंकि पंजाब में PMLN की ही हुकूमत है, लेकिन जो इतलात हैं 3rd-4th जो आपकी कल्टीवेट जो फसल है वो डेफिनेटली पंजाब में होती है। किसानों को उनकी कीमत नहीं दी गई, वहाँ से ख़रीदी। 30,000 का जो टारगेट था वो उन्होंने लेनी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो किसानों से कम ख़रीदी, जिसके नतीजे में किसान भी बदहाल हुआ, वो होर्डिंग भी हुई, वो प्राइवेट सेक्टर के पास गई, और आज वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन गंदम और दें। तो ये सब खुल के नाम ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर PMLN की हुकूमत है कि ये मिस मैनेजमेंट जो है या जो मामला हुआ है ख़राब, वो पंजाब से हुआ है। आप जो आप कुछ भी समझ लें, लेकिन ये है बात कि हमारे सामने जो पिक्चर आई है वो 30 लाख जो करनी थी उस पर 5 लाख की गई। इसी का सिंध के भी तो देखे ना, पंजाब तो सिर्फ नहीं है ना, सिंध में तो वही पुराना सिस्टम उन्होंने कहा जी हमें अलाउ करेंगे, पुराने सिस्टम में ही जो फूड डिपार्टमेंट है वही प्रोक्योर करेगा। वो भी नहीं कर सके, वो भी शायद कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, मुझे वैसे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उन्होंने 10 लाख करनी थी तो उन्होंने भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं की थ्रू फूड डिपार्टमेंट, जिस तरह पहले सिस्टम था पंजाब। तो अब आप कब तक इंपोर्ट करेंगे? मंडे से, तो इसमें हम फैसला कर लेंगे इसी हफ्ते में कि उसका टेंडर किस तरह करना है, क्या प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात आपके कहाँ तक पहुँचे हैं? पीपल्स पार्टी वाकई नाराज़ है PMLN से? किस हद तक नाराज़ है, मान क्यों नहीं रहे?
یہ میں آپ کو بتاؤں نادیہ، جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں اس میں اپنے منشور ہوتے ہیں، اپنے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ایشوز کو اپروچز بھی اپنی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہی نہیں، چاہے وہ یو کے کی کولیشن گورنمنٹ ہو یا کہاں آسٹریلیا کی ہو یا انڈیا کی ہو، وہیں بھی وہاں پہ بھی ایشو ان کو گئے بگئے کولیشن پارٹنرز کو پیش آتے رہتے ہیں اور ان کو پھر ریزالو بھی کیا جاتا ہے. کہیں کنسیڈ کیا جاتا ہے، کہیں ان کو کنسیڈ کرایا جاتا ہے جس میں لاجک ہوتا ہے یا جو بھی سچویشن ہوتی ہے. تو یہ جو ابھی سچویشن آئی ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ سچویشن آئی ہے، لیکن اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کوئی زیادہ سیریس مسئلہ ہے کہ پیچھے ریسنٹ پاسٹ بالکل ابھی شاید ختم ہی کل ہوا ہے یا ختم ابھی ہونے کو، اور بھی کشمیر شاید الیکشن کشمیر الیکشن سر، جو لیکن تھے. اس سے پہلے کبھی پیپلز پارٹی نے اتنی اوپنلی آپ کو فارم 47 کی حکومت قرار دینا، آپ کو جعلی حکومت قرار دینا، فارم 47 کے وزیر اعظم قرار دینا، فارم 47 کا وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دینا، اتنا کھل کے کبھی اس نہج پہ نہیں آیا تھا آپ لوگ کا اتحاد جس پہ آج کھڑا ہے. میں ایک بات بتاؤں، آپ اگر اس میں سے دیکھیں گے تو ریفلیکٹ کرتی ہے پولیٹیکل امیچیورٹی. بلاول اگر آپ بھٹو صاحب کی پارٹی جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وہاں پہ اسپیچز ہو رہے ہیں انکلوڈنگ بلاول صاحب، تو ان سے بالکل جوش جذبہ میں زیادہ ہے، جو شیلے ہیں، نوجوان ہیں، تو جوش میں بہت ساری باتیں کہہ گئے ہیں. لیکن ہم نے تو پیچھے جو دیکھا 90s میں، اس کے بعد کافی ٹھہراؤ تھا. ان کی والدہ صاحبہ سے محترمہ شہید ہیں اور ان کے والد صاحب سارے بڑے اس میں ٹھہراؤ، لیکن جوش ہے ان میں چلے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، 47 پہ یہ اگر گورنمنٹ ہے تو یہ تو حصے دار ہیں اس کے، اور مورڈ اس پہ تو لاگو ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں تو ان کے پاس ہیں. کانسٹیٹیوشن امین کے ایسے ہی ہے. تھرو ان ووٹوں سے یہ کھڑے ہیں. اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ہے تو ان ووٹوں سے منتخب ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر پریزیڈنٹ پاکستان الیکٹ ہوئے ہیں تو ان ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کی بات کرنا جس پہ وہ اپنے جعلی ہے تو یہ بھی جعلی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے ان کا، اچھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سلوگن ہمیں ہی ڈسے گا، ہمیں کاٹے گا. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات بندہ کرے جیسے بندہ اپنے منہ پہ کہتے ہیں نا، وہ عثمان کی طرف تھوکا اپنے منہ پر ہی آ جاتا ہے. تو یہ وہی میں تو یہ عثمان کی طرف تھوکا ہے تو اپنے منہ پہ آ رہا ہے. عوام کہہ رہی ہے، عوام یہ بات کر رہی ہے کہ آپ اتحادی ہیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں. اچھا سر، یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے، اس پہ کوئی بحث ہوئی ہے پارٹی کے اندر؟ پنجاب کی کیا رائے ہے، وفاق کی کیا رائے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی. نہ پارٹی کے اندر ہوئی ہیں، نہ ہمارے کسی اور لیول پہ ہوئی ہے، نہ کسی سیریس جو فورم ہے وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کیبنٹ میں کبھی آج تک بات ہوئی ہے. لیکن ایک انٹیریئر منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی اور جیسے یہ ساری ڈسکشن میڈیا سر، میں آ گئی. انٹیریئر منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی اور ویری نیکسٹ ڈے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو انڈورس کر دی. نہیں، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جہاں تک پروونس کا تعلق ہے وہ باقی انہوں نے جو پاپولیشن کی بات کی، انہوں نے باقی ملکوں کی نہیں، انہوں نے بات کہا کی. کہ محسن نقوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ 1970 میں اتنی آبادی تھی تب بھی 4 صوبے تھے، آج اتنی آبادی ہے تب بھی 4 صوبے ہیں. اس سے انکار کس کو ہے کہ کچھ نہ کچھ ریفارمز لانی چاہیے جہاں سے گورننس جیسے امپروو ہو، جیسے چیزیں بہتر ہوں. لیکن میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ابھی اگر کوئی بات ہے تو کسی فورم پہ بات ہونی چاہیے نا، تاکہ اس کے نیگیٹو پازیٹیو جو سائڈز ہیں وہ دیکھی جائیں. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ ہو، کیبنٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی ہو. ابھی اگر میڈیا پہ میں اسٹیٹمنٹ دیتا رہوں گا، 3-4 منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے، اس طرح دوسرے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیتی رہیں گی، تو اس سے تو یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. ہیلدی چیز ہے، ہیلدی ویسے چیز ہے کہ ایک ایشو ہے. آپ حق میں ہیں، ذاتی طور پر آپ اس کے حق میں ہیں نئے انتظامی یونٹس کے؟ دیکھیں، میں نئے انتظامی یونٹ کے بالکل حق میں ہوں. اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے. چاہے وہ نہیں گڈ گورننس میں، چاہے وہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہو. آئی مین کہ ڈیوالوڈ کے میں ہوں کہ اس میں نیچے کچھ نہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس سے لوگوں کو زیادہ ایکسیسیبل ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت لوکل گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہو سکتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ٹائم کا. گفتگو صاحب سے پیپلز پارٹی اگر یہ کر رہی ہے تو انہوں نے جو مثال دی ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں تو تھوک آپ کے منہ پر آتا ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت جعلی ہے. بریک لے لیتے ہیں. بریک سے آپ اس آتے ہیں تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پارٹی کے اندر 27 ستمبر کو لے کے بڑے تحفظات تھے. علیمہ خانم صاحبہ کو بڑے تحفظات تھے. کیا کنسنسس ڈیولپ ہوا اور کچھ اور مزید گفتگو. اسٹے ود اس. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ایم این اے علی محمد خان صاحب. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. جی وعلیکم السلام. علی محمد خان صاحب, جو آپ لوگوں نے 27 سپٹمبر کی کال دی ہوئی ہے اس پہ کنسنسس ہوا؟ علیمہ خانم صاحبہ کو منا لیا گیا؟ دیگر جو شخصیات ہیں وہ مان گئی ڈیلے پر کہ 27 ستمبر کو ہونا ہے احتجاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 27 میں بالکل دن ابھی کافی ہیں, بلکہ جب اعلان ہوا تھا سہیل صاحب کی طرف سے تب 1.5 مہینہ باقی تھا. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہے. اس 1.5 مہینے میں اگر حکومت اپوزیشن کو انگیج کر لے تو یہ معاملہ سیاسی انداز میں بھی حل کی طرف جا سکتا ہے. اب اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ کون کنسنسس تھا نہیں تھا, ایک اعلان ہو گیا, ہم سب اب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے ہفتے آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی تھی اور ہم نے وہاں ایک پروٹیسٹ کیا تھا پیسفل, اور خان صاحب کی رہائی اور ان تک ڈاکٹرز کی رسائی کے حوالے سے تمام پارلیمنٹیرینز اور ہماری جو انصاف لائر فورم ہے, جو ہمارا وکلا کا ونگ ہے, ہم سب ادھر آئے ہوئے تھے. تو پچھلے ہفتے جو رجسٹرار صاحب نے پھر سلمان راجہ صاحب اور مجھ سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس ویک یعنی یہ جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں خان صاحب کی وہ کیسز لگا دیے جائیں گے جس میں ان تک رسائی کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے. تو کل اس کی پیشیاں لگ گئی ہیں. تو میں اس سے پر امید ہوں کہ اگر اس سے خان صاحب تک رسائی کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اللہ کرے گا یہ معاملہ سیاسی انداز میں 18 تاریخ کی ڈیٹ ہے نا, 18 کی ڈیٹ ہے یعنی منگل کی. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس سے پر امید ہیں تو اچھی بات ہے, آپ کو پر امید ہونا چاہیے. لیکن اگر حکومت آپ سے رابطہ نہیں کرتی اور حکومت جو کہہ رہی ہے, بلکہ میں آپ کو سناتی ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے. پی ٹی آئی کے کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس پہ بیگیج ہے 9 مئی کا, نہ پولیٹیکل نیریٹو کی نہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ آپ سے رابطہ کیوں کریں گے, انگیج کیوں کریں گے؟ نہیں, رابطہ تو انہوں نے خود بھی کیا تھا اور میاں شہباز شریف صاحب نے بھی 2 بار دعوت دی ہے. انہیں کے اسپیکر جو ہیں محترم ایاز صادق صاحب نے بھی متعدد بار اپنی چیئر پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں مذاکرات کی بات کی ہے. ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور کئی دفعہ اپوزیشن لیڈر صاحبان کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے جو ہے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر ڈائیلاگ میں جائیں گے تو تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کی بیسک ذمہ داری ہی یہ ہے کیونکہ ان کو ایک احتجاج کی بات کی تھی کہ وہ لیڈ کریں گے. وہ تو اس طرح نہ ہو سکا, لیکن کم از کم مذاکرات میں ان کو اسٹیپ لینا چاہیے. کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے, کل اجلاس ہے قومی اسمبلی کا, اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ ہماری میٹنگ ہونی ہے کیونکہ ایک ممبر بہاولپور سے وہ فوت ہوئے ہیں حکومتی بینچز کے. تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو اس دن پھر صرف دعا کے بعد کاروائی نہیں ہوتی. فوری بعد ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنا ہے میٹنگ میں, اور میں اپنی طرف سے یہ تجویز دوں گا کہ یہ جو مذاکرات کا آپشن ہے اس کو ضائع ہم نہ ہونے دیں. احتجاج تو ویسے ہی کال ہوا ہے, احتجاج تو 27 تک اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی احتجاج ہوگا. اور احتجاج ہوگا کس لیے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, تمام اینالسٹ کو ہوتا ہے کہ احتجاج ہوتا اس لیے کہ مذاکرات شروع ہوں. تو اگر پہلے سے ایک آپشن ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے, نہیں ہے تو 1.5 مہینہ اتنا دور نہیں ہے احتجاج کی ڈیٹ آ گئی. سر آپ کوشش ہے کہ وہ آپ کو انگیج کر لیں. چلیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات چھوڑیں, آج اختیار ولی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اور ملک ساتھ چل سکتے ہیں؟ ان کی رائے ہے نا, دیکھیں ہمارا ملک کسی صدمے سے دوچار ہے پچھلے 79 ایئر سے. یہاں بڑے بڑے لوگوں کو غدار کہا گیا, ہم کس کھاتے میں ہیں؟ جب فاطمہ جناح بی بی کو غدار کہا گیا اور بنظیر شہید کو سیکیورٹی رسک کہا گیا, تو علی محمد پھر کون ہے؟ ویسے یہ اختیار صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کا فیوریٹ محبوب مشغلہ ہے.
ये किसी के इशारे पे हरकत में आते हैं। हाँ, तो फिर आप समझ लें ना, उनकी बात में वजन है, किसी के इशारे में हरकत में आते हैं तो। मुल्क हमारा मुल्क है नादिया बीबी। आपको मैं एक दिल की बात बताऊं कि मुझे जिंदगी में सबसे जो बड़ा आपका अलमिया होता है वो होता है अगर आपके फादर या मदर इस दुनिया में ना रहे। मैं अपने वालिद को खुद अपने हाथ से नहला के खुद जनाजा पढ़ने वाला शख्स हूँ, लेकिन उस दिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, बहुत हुई थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी जिस दिन उस अली मोहम्मद को, जिसका दादा पीर मोहम्मद खान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल था और मेरे दादा ने पाकिस्तान के लिए जेल काटी, उसी मर्दान की सरजमीन पे जब मुझ पे चार्जशीट लगाया गया तो उसमें दहशत गर्दी के अलावा मुल्क से गद्दारी का भी पर्चा था। वो तो अल्लाह का करम था कि उस जमाने में हाई कोर्ट हमारी आजाद थी और जस्टिस इब्राहिम चीफ जस्टिस थे, अदलिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, मेरा केस डिस्चार्ज हो गया। मुझे आज तक वो दुख है कि यार आपको इतना तो पता है कि अली मोहम्मद कौन है और वो करता क्या रहा है और वो कहता क्या रहा है, आप मुझ पे कोई भी दफा लगा देते, मुझसे गद्दारी का ना लगाते। तो ये इख्तियार साहब को मैं कहूंगा आपकी जमात इस तकलीफ से गुजरी है, आपको और राना सनाउल्लाह साहब को तो इतना ज्यादा एहसास होना चाहिए कि देखिए सियासी इख्तिलाफ रखें लेकिन दूसरे को सेक्युलरिस्ट कहना, गद्दार कहना। मैं उन लोगों में से आखिरी लाइन, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जब जिंदाल, आपको याद होगा जिंदाल जब इंडिया से आए थे और वो मियाँ साहब से मरी में जाके मिले थे, हमारी जमात के बहुत से लोगों ने मियाँ साहब पे गद्दारी का फितवा लगाया या कहा कि मोदी का जो यार है, जब मोदी साहब आए थे मैंने कहा नहीं, हमें उनके इस अमल पे एतराज है, लेकिन मैं मियाँ साहब को उतना ही मुहब्बत वतन समझता हूँ जितना अपने आप को। इस चीज से निकले और इश्यूज पे आए। ठीक है। अब सर 28वें आईनी तरमीम की भी बात हो रही है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की भी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है और अगर पीटीआई को ये ऑफ़र दी जाती है तो पीटीआई के लिए एक विंडो ओपन होगी। आपको भी पता है इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, आप लोगों का असल मसला किससे है ये आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अप्रोच किया जाता है, कुछ लोगों का कहना है अप्रोच कर भी लिया गया है, मैसेजिंग हो गई है, क्या करेगी पीटीआई ऐसी सूरत हाल में? दो चीजें नादिया साहब बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात यह है कि क्या किसी पाकिस्तान के मफाद के काम में हमसे बात हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, इस तरह के अगर तो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता मफाद के खिलाफ कोई काम होता है उसमें तो चाहे जो भी कीमत हम चुकाएंगे उसके लिए हम कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये डिस्कस करना है कि क्या पाकिस्तान में छोटे सूबे बनने चाहिए और उसमें हमारा पार्टी मौक़िफ़ क्या रहा है। खान साहब ने माजी में इसको सपोर्ट किया है, तो ये उस बात पे आज की एस्टैब्लिशमेंट या आपका निज़ाम कह लें, निज़ाम में सब आ जाता है, उस नुक्ते पे आ रहे हैं जो आज से बहुत साल पहले खान साहब ने खुद कहा था कि बल्कि वो तो ये कहते थे कि अगर जरूरत हो तो डिवीजन की सतह पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें। तो उसूली तौर पे हम इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके हक में बात करने वाली जमात है, लेकिन इस पे डील हो सकती है। लेकिन में एक दो सवाल है, डील की बात नहीं है, बात यह है कि मियाँ साहब की जमात हो या जरदारी साहब की, वो इनहेरेंटली इस चीजों के खिलाफ इसलिए है कि वो करते हैं मरूजी सियासत, उनके हैं सूबों पे कब्जे, वो ये कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कब्जा ग्रुप है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सियासी कब्जा ग्रुप है। इमरान खान वाहिद आदमी है जो कौमी लीडर है और उसको उतनी ही सपोर्ट कराची से है जितनी उसको पेशावर से है, उसको उतनी ही सपोर्ट गवादर से है जितनी उसको गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में या तुर्बत की पहाड़ियों में, रेगिस्तान। और अच्छा, अब पॉइंट ये है इफ यू वांट सपोर्ट ऑफ पीटीआई तो फिर आपको हमारे लीडर से एंगेज करना होगा। हम सिर्फ आपके हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, मैं हूँ, गौर साहब हैं, राजा साहब हैं, व्हाटएवर। आपको बात करनी पड़ेगी सुप्रीम लीडर इमरान खान साहब से। बिल्कुल ठीक। आप उनसे बात कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। और मैं एक बात आपको बताऊं, आपने भी खान साहब को बहुत कवर किया है। इमरान खान साहब को पता है ब्लैकमेल करने का आसान तरीका क्या है, जज्बाती ब्लैकमेल। वैसे तो जाहिर है वो मजबूत आदमी है, वो ये है कि उनको किसी चीज पे कन्विंस करने की चीज पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो सब कुछ छोड़ दे, तो कहते हैं यार पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आई विल डू इट। तो ओके ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मैसेज है। खान साहब से रब्ता करें, खान साहब तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है इस चीज़ के लिए, और जो सुनने में इत्तलात है वो ये है कि उनकी अपनी सोच है, ये वाले बाद में इस पे आए हैं। बिल्कुल ठीक है, अनकरीब पीटीआई की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो पीपल्स रिप्लेसमेंट ही क्यों ना हो। ब्रेक ले लेते हैं अब। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ साकिब बशीर, आसिफ बशीर चौधरी होंगे। मुल्क में चल क्या रहा है, कितना रिलीफ मिल सकता है, बर्फ़ पिघल रही है, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, ये उनसे जानेंगे। स्टे विद अस।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک میں آخر چل کیا رہا ہے؟ آپ جہاں بھی جائیں، جس سے بھی بات کریں، پہلا سوال ہی شاید یہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارا بھی پہلا سوال ہوتا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ آخر 28ویں آئینی ترمیم کب آ رہی ہے؟ صوبوں پہ جو ایک اتفاق رائے ہوا نہیں ہوا، اس پر کیا اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان واقعی برف پگھل رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں بند تھیں وہ واقعی کیا کھلنے جا رہی ہیں؟ کوئی ایسی راہ نکلنے جا رہی ہے، چاہے عدالتوں کے تھرو ہی صحیح؟ کیا خان صاحب کو بنی گالا یا ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری خبریں ہیں، اور جن سے ہمیں یہ خبروں کے ہمارے سوالات کے جوابات ملیں گے. وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں، سینئر رپورٹرز بھی ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جو ایسنس اور جو نیوز ایکچولی آپ کو رپورٹرز کے ساتھ ملتی ہے، جو صحافی فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ اس کا شاید کوئی سبسٹیوٹ آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. تو ہم نے ریکویسٹ کی اپنے کولیگس آصف بشیر چودھری صاحب کو، سینئر جرنلسٹ، سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو آصف بشیر چودھری صاحب. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیم انٹروڈکشن. تھینک یو ویری مچ ثاقب، آپ کے بھی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آصف بشیر چودھری صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں. آلدو کہ ثاقب بشیر کورٹ کور کرتے ہیں، تو آج کل بڑی ہائپ ہے اس 18 اگست کے کیس کی جو اب لگنے جا رہا ہے، اور جو ججز کا پینل ہے اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس لائن کو نہ کراس کرتے ہوئے کچھ سوال ثاقب بشیر سے کر لوں گی، مگر آپ مجھے یہ بتائیں 28ویں آئینی ترمیم کے چرچے کب سے سن رہے ہیں؟ پہلے بجٹ سے پہلے نہیں آئی، کب آنے جا رہی ہے؟ اور صوبوں کا جو معاملہ ہے، کیا کوئی ڈرافٹ، کوئی مسودہ، کوئی چیز ان حکمرانوں کے پاس بھی ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو سیاستدانوں کے ساتھ مسودہ اس وقت شیئر ہوا جب انہیں کہا گیا کہ اس کو اب آپ نے پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ جو پہلے آیا تھا، جو اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں انہیں 27ویں آئینی ترمیم میں کیا گیا تھا، اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے لیے 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے. اور وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے بات کی. این ایف سی ایوارڈ؟ جی بالکل، این ایف سی ایوارڈ ہی بنیادی چیز ہے، اور صوبوں کے پاس جو اختیارات ہیں وسائل کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اور وہ بلدیاتی انتخابات ایم کیو ایم کی 140 والی بلدیاتی انتخابات بھی اس کا حصہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی جو صوبوں کی بات آئی ہے، جس میں 33 صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، انتظامی یونٹس کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہوا ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم تھی، اس کو ہمارے جو سیاستدان ہیں اس کے اوپر ان کی جو بات چیت ہے وہ بڑی سالڈ ہے، اور وہ اس پہ لچک نہیں دکھا رہے. تو اب جو صوبوں کی بات آئی ہے، اور صوبوں کا معاملہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اسے بھی قبول نہیں ہے، اور سندھ میں تو یہ عوامی سطح پہ بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے. ایک سندھ کی تقسیم کی اگر بات کریں، پنجاب اور سندھ کا زیادہ ہے. تو باوجود اس کے لیکن بڑے تسلسل سے نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے. طاقتور ترین ہمارے جو منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بارہا کہتے ہیں کہ یہ نئے یونٹس بننے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طے کر لیا گیا کہ بننے ہیں تو پھر یہ بنائے جائیں گے. شاید ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر 18ویں ترمیم پہ سیاستدان کوئی بات چیت کے لیے تیار ہوں تو ہو سکتا ہے اس آئیڈیا کو ڈراپ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ ترمیم بھی ہو سکتی ہے. اس میں ڈراپ کرنے کا کوئی چانس ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ایک بات آپ سے اور کروں گی، پھر میں ثاقب کی طرف بھی جاؤں گی. مجھے بتائیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہ نون لیگ کے لیے قابل قبول ہے، نہ پنجاب کے لیے، نہ سندھ کے حکمرانوں کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہے، دونوں برادران میں بھی ڈیوائیڈ ہے. مطلب شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے، ڈو اٹ، جو آ گیا کر لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف پنجاب ریزسٹ کر رہا ہے. پنجاب ریزسٹ کرنے کا مطلب نواز شریف صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے کوئی چیز؟ جی بالکل. اس میں جو پارٹی کے بڑوں کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد وزراء کو بیانات دینے سے روکا گیا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم بیانات تو نہیں دیں گے جس سے یہ تاثر جائے کہ شاید کوئی جو ہے وہ پیج پھٹا ہے یا کچھ معاملات کے اوپر دراڑیں ہیں. لیکن جو 4 بڑوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ طے ہوا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ صوبوں کے حوالے پہ ہم نے بھرپور ریزسٹنس کرنی ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ مسلم لیگ نون کا آج تک کا موقف ہے. لگتا یہ ہے کہ 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے. ابھی تک تو ایسے ہی 28 یعنی ترمیم بھی ہو جائے گی اور بعد میں صوبوں کی طرف بھی جائیں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف بھی جائیں گے. ثاقب بشیر صاحب، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ سے بڑا اسٹرانگ ہے، بڑا سینئر ہے آپ. اب ایک بینچ بنا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور علاج کے حوالے سے کہ جی آپ ان کے مقدمات سنیں. اب جو پینل ہے جو ججز کا، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس اشتیاق ابراہیم،
اب لوگ اس کے حوالے سے بہت بات کر رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا انپریڈکٹیبل. آپ بھی کے لیے بھی یہ انپریڈکٹیبل ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک راستہ نکلے گا؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ دو کیسز ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ملاقاتوں کا کیس ہے. جی. تو دونوں پہ اس سے قبل جو بینچ بنا تھا وہ پہلے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہوگا. انپریڈکٹیبل اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ مطلب انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. ایک قیدی ہے، اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کی میڈیکل ایمرجنسی ہے، سچویشن ایک ایسی ہے، اس کا رائٹ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، جیل رولز میں لکھا ہوا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اس تک ذاتی معالج کی رسائی ضروری ہے. اس کو کیوں بیماری لگی، کب لگی، کیا رپورٹس کہتی ہیں، اس کی فیملی کو پتہ ہونا ہر صورت ضروری ہے. اس کی وجہ سمپل سی ہے، اللہ نہ کرے کل کوئی اس قیدی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بہت بڑا ہو جاتا ہے، مطلب ایک تو ابھی تو آنکھ کا مسئلہ بنا ہے، بہت بڑا اس کی لائف کو تھریٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس لیے کہ جو روز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن بننی ہے تو آپ نے ان کی امیڈیٹ فیملی کو بتانا ہے کہ ہم اس کا یہ علاج کرا رہے ہیں اور یہ ان کا ایشو جو ہے وہ بنا ہے. اچھا، اور وہ اگر آپ نہیں بتائیں کہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا میں پیچھے چلی گئی اور مجھے نواز شریف صاحب والا کیس یاد آیا کہ اس سے بھی یہی بات ہوتی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا. اور پھر ڈیفینیٹلی ایک پروسیجر کے تھرو وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ مجھ سے چلے. لیکن اس وقت اور اس وقت میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق تو یہ آیا عدالتی، میں بتاتا ہوں. اس وقت جسٹس اطہر من اللہ تھے، اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی. پی ٹی آئی کے وکیلوں سے انہوں نے روسٹرم پر کھڑے ہو کر جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ کیا آپ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ تو اس وقت کی پی ٹی آئی کی جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی ہم ذمہ داری تو نہیں لیتے، ہم علاج کے لیے کہہ سکتے ہیں. لیکن لیکن ابھی چند دن پہلے یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اور جو پروسیکیوٹر جنرل تھے ان سے بھی یہی سوال ان کے سامنے جب عدالت نے رکھا تو انہوں نے کہا بالکل ہم ذمہ داری لیتے ہیں، جو مرضی ہو جائے ہم ذمہ داری لیتے ہیں. اچھا، بہت بڑا کانفیڈنس ہے، پتہ نہیں. اچھا، ایک چیز اور، ابھی بھی دیکھیں کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں کہ ملاقات کرا دیں، لیکن جو ہمارے جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کیا عدالت سے بھی اوپر ہے؟ تو اس پر بھی آئیں بائیں شائیں ہوتی ہے پی ایم ایل این کی. تو کیا گارنٹی ہے اگر دوبارہ عدالت سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ملاقات کرا دیں گے؟ آپ تو کوئی کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے جو آرڈرز اس سے قبل جو ہے وہ جیل ملاقاتوں کے آتے رہے ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے فرینڈ آف کورٹ بنا کر بھیجا تھا سلمان صفدر صاحب کو، وہ امپلیمنٹ ہوا. اٹارنی جنرل کے ذریعے وہ امپلیمنٹ کرواتے رہے ہیں. اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو وہ جو ایک غبارہ تھوڑا بہت رہ گیا ہے نا، اس سے بھی ہوا نکل جائے گی کہ سپریم کورٹ اس ملک کی اگرچہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے سب سے بڑی عدالت، تو اس کے آرڈرز کو بھی اگر امپلیمنٹ نہیں ہونا تو پھر تو میرے خیال میں بات ہی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم بات ختم نہیں کرتے، تھوڑا سا رکتے ہیں. آصف بشیر چودھری صاحب، ایک معاملہ اور ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں ان سے بھی بلاول صاحب کچھ ناراض ہیں، اور کچھ بلاول صاحب نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ مسلم لیگ نون سے فاصلہ رکھیں. زرداری صاحب شاید عمر کے حصے میں مفاہمت کے بادشاہ ہیں، لیکن کنفرنٹیشن کی پالیٹکس چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. پیپلز پارٹی صوبوں کے معاملے میں بھی پھنسی، کینال والے معاملے پر بھی ابھی جو گریونسز ہیں وہ سٹل دے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دے گی، مان جائے گی، کنفرنٹریشن کی پالیٹکس کرے گی، اتحاد سے نکلے گی، اپوزیشن میں بیٹھے گی، یا پی ٹی آئی کی طرف جو ہاتھ بڑھانے والی بات تھی وہ درست ثابت ہوگی؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی عمر میں بھی بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون سے، اور پارلیمنٹیرینز بھی میں ان کے بڑے سیزن دیکھتا ہوں. لیکن ایک چیز بہرحال انہوں نے مسلم لیگ نون سے ضرور سیکھی ہے، اور وہ ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ. بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، اب وہ وہاں پہ کیا وہ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب یہ چاہ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک سیکھا ہے کہ آپ نے جب نرو کی لڑائی ہونی ہے تو ایک صاحب گھوڑا جو ہے وہ شمال کو دوڑائیں گے، اور دوسرے صاحب پھر اس کو جنوب کو دوڑائیں گے. اور اینڈ پہ وہ ہوتا کیا ہے کہ پرانی تنخواہ پہ سارے بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، بڑے زرداری صاحب، چھوٹے زرداری صاحب اینڈ پہ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا یہی آج تک. باتیں تو بہت ہوتی ہیں. اب دیکھیں اسی ہائیبرڈ نظام کے اندر دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے میسیج دیا گیا 169 کی سادہ اکثریت نون لیگ کو دے کے مائنس پیپلز پارٹی کہ آپ کے بغیر بھی سسٹم چلتا رہے گا.
اب پیپلز پارٹی، یہ کینالز کے ایشو کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، 169 ضمنی الیکشن میں جب 6 نشستوں پہ جو رزلٹ آئے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی مل چکی ہے ایوان میں، قومی اسمبلی۔ اب آپ آگے آ جائیں، اب جو بات ہو رہی ہے صوبوں کی، کیونکہ زیادہ ریزسٹنس اور NFC کا زیادہ ایشو تو سندھ کا ہے، تو 148 کا بھی سندھ کا ہی ہے۔ ابھی تو ہم نے اس بجٹ میں تو دیکھیں صوبوں نے اپنی طرف سے فنڈ دے کے اس معاملے کو ٹال دیا تھا۔ اب جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی اس طرح یہ معاملہ نہیں چلے گا، آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں، صوبوں سے ہم نے پیسے لینے ہیں۔ اب اگر آپ 4 یونٹس نہیں دیتے تو پھر ہم نئے یونٹس بنائیں گے، اور کمزور یونٹس ہوں گے تو فیڈرل مضبوط ہوگا اور اپنی مرضی کرے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر یہ نیت ہوئی تو انفارچونیٹلی یہ ڈیزاسٹر ہوگا اس ملک کے ساتھ، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اگر اس صوبوں کے معاملے کو بہتر سمجھتا ہوں تو اس نیت کے تحت سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ واحد تقسیم ہے جس میں لسانی ٹچ نظر نہیں آتا، نسلی ٹچ نظر نہیں آتا، اور اس میں کوئی مظلومیت کا پرچار نہیں ہوتا کہ فلاں قوم کو کم مل گیا اور فلاں کھا گیا، بلکہ زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی۔ لیکن اگر ان یونٹس کو آپ کو 2-3 سال تک فنڈز دے کے ان کو آپ کو بیکنگ دینی ہوگی، ان کو آپ نے چلانا ہوگا فیڈرل کو، اور اگر فیڈرل کا پلان یہ ہو کہ ان سے ہم نے فنڈ کھا جانے ہیں تو پھر تو چلیں دیکھتے ہیں کیا روڈ میپ آتا کیا ہے جب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ ثاقب بشیر، یہ بتائیں کہ کچھ خفیہ ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بے شک جیل میں ہیں، قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، واٹ ایور۔ سلیم ماڈوی والا نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی، وہ تو شاید ہاسپٹل میں ہوئی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کل میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور قوی امکان ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب سے کسی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس دوران جو بتائی نہیں جا رہی؟ کوئی ملاقات کی اطلاع نہیں ہے، کسی ملاقات کی بھی اطلاع نہیں ہے، اور جو لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پھر اپنا کلیم جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سہیل آفریدی کا کہتا ہے، کوئی XYZ کا کہتا ہے، یہ بات خبر آئی تھی، گارجین کی خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب ممکنہ طور پر جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پر رہا ہو سکتے ہیں، یہ گارجین کی خبر تھی پچھلے دنوں جو برطانوی اخبار ہے۔ تو اس قسم کی خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن آپ کہیں ملاقات، ایک ہی ملاقات جو ہے وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جو خفیہ ملاقاتوں میں، وہ 24 نومبر کو جب PTI کا احتجاج آیا تھا یہاں پہ 2024، وہ تو ہاں وہ تو پرانی۔ اچھا ایک آخری بات، یہ جو ایس اکبر بابر سے جو میسیجنگ ہوئی کہ جی نکلیں گے تو وہاں پہنچیں گے، خان صاحب نے پیغام بھیجا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے ایک پریس بابر صاحب کو انٹرویو بھی کیا اور انہوں نے یہ بات ہمیں آن کیمرہ ان تک میسیجنگ ہوئی ہے؟ جی انہوں نے آن کیمرہ اس بات کو لیکن کس نے پہنچائی ان تک یہ خبر؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ ایک جو دیرینہ ساتھی ہیں جو آج بھی PTI کا حصہ ہیں، وہ جیل میں تھے، تو ان کی خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی، تو خان صاحب نے 2-3 جو باتیں اس میں بڑی کی تھیں۔ ایک یہ کی کہ یہ بات درست ہے کہ اکبر ایس بابر جو تھے ان کا موقف صحیح تھا، اور جب تک اکبر میرے ساتھ رہا اس نے مجھے سنبھال کے رکھا، ان لوگوں نے مجھے بیچ دیا، یہ ان کے ورڈ۔ انہوں نے اسی بندے کو کہا کہ میں اکبر ایس بابر کو کہیے گا کہ میں جب بھی جیل سے جاؤں گا میں سب سے پہلے آپ کے گھر آؤں۔ چلیں یہ بہت بڑی خبر ہے جس کو آپ ساتھ دوبارہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات اہم کی وہ یہ کی کہ ان سے کہیں کہ پارٹی کے جتنے ناراض لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں، کیونکہ جو وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کے گئے تھے وہ نظریاتی لوگ تھے، ان کی میری پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور میں ان لوگوں کی کمی محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری جماعت تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ تھینک یو ویری مچ ثاقب بشیر صاحب، آپ کا بھی، آصف بشیر چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جبتے ہیں اور ان لوگوں سے گپ شپ ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے اور تو بڑا چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ آپ تک پہنچانا ہی مقصود تھا۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔